बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान ताज मोहम्मद जान, सच के सफ़र की तलाश में। आज हमारे साथ मौजूद हैं वॉलंटियर सिक्योरिटी फ़ोर्स के सरबराह पीर यासीन सैफ़ी साहब। ये अपने हलकों में इंतहाई मारूफ़ और जानी पहचानी शख्सियत हैं। आज हम इनसे गुफ्तगू करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं इनका आपसे तारुफ़ करवा दूं कि वो जिस तरह अल्लामा इकबाल ने कहा था कि हमको तो मैसर नहीं मट्टी का दिया भी, घर पीर का है बिजली के चिरागों से रोशन। ये पीर यासीन साहब हैं, लेकिन वो उस तरह के पीर नहीं हैं जैसे कि हर शुबे में हमारे जालसाजी दारा ही है, और इस शुबे में भी हम जा बजा देखते हैं कि लोग जो है ना जालसाजी करके अपने आप को पीर कहलवा के और माशरे को गुमराह कर रहे हैं। लेकिन ये उससे बिल्कुल हट कर अमली खिदमत इन्होंने जारी रखी हुई है। तो इस हवाले से मैं पहले तो इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। पीर साहब, आप हमारे स्टूडियोज़ में तशरीफ़ लाए। मैं आपसे पहला सवाल ये करना चाहता हूँ कि आप ये जो वॉलंटियर सिक्योरिटी फ़ोर्स है, इसके हवाले से हमारे नाज़रीन को थोड़ी सी आगाही दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मैं नहायत ही मशकूर और ममनून हूँ तलाश न्यूज़, खालिद नवाज़ साहब, ताज मोहम्मद जान साहब और नसार चौधरी साहब का कि आपने मुझे यहाँ पे मदऊ किया अपने ऑफ़िस में। और ये आपकी एक ये कह लें कि मीडिया तो बहुत सारे मीडिया के चैनल्स हैं, लेकिन चूँकि मीडिया इस तरह के अच्छे कामों को कवरेज तो ज़रूर देता है, लेकिन इतनी अच्छी कवरेज नहीं देता जितनी आज मुझे बड़ी खुशी हुई आपके ऑफ़िस में। अल्लाह ताला आपको तरक्कियाँ अता फ़रमाए। तो आपने जो सवाल किया है कि वॉलंटियर, तो गुज़ारिश ये है कि आप बाखूबी जानते हैं कि वॉलंटियर एक बड़ा मुक़द्दस शोबा है। आप पाकिस्तान से बाहर अगर चले जाएं किसी भी कंट्रीज़ में, वहाँ पे वॉलंटियर के बगैर कोई इदारा, यानी सिक्योरिटी का इदारा हो या बुराई के ख़ात्मे के लिए जो भी हो, वो कामयाब नहीं होता जब तक एज़ ए वॉलंटियर काम ना किया जाए। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान करम है कि कोई 15 साल से सिक्योरिटी वॉलंटियर के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। और जब मजहबी त्यौहार मुहर्रम उल हराम हो, रबीउल अव्वल हो या उर्स मारे के इस तरह के जो महफ़िल हो, तो मुझे रिक्वेस्ट आती है मुतलका थाने से या मुतलका DSP SP साहब जो सर्कल होते हैं कि चूँकि नफरी की कमी की वजह से वो मुझे रिक्वेस्ट करते हैं कि जनाब आप अपने जो खिदमात हैं हमारी वॉलंटियर पुलिस के साथ शाना बशाना हमें प्रोवाइड करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह की रज़ा के लिए मेरे पास बहुत सारे नौजवान हैं जो हम अपने आप को पेश करते हैं और मुल्क में जो अमन अमान को बरकरार रखने में अपना एज़ ए पाकिस्तानी और के नाते से हम अपना किरदार अदा करते हैं। अच्छा पीर साहब, ये बताएं आपकी जो वॉलंटियर फ़ोर्स है, इसमें कोई तादाद बता सकते हैं आप कितने रज़ाकार हैं आपके पास? जी, बहुत सारे हैं। चूँकि हम अभी लाहौर में भी मैंने सिक्योरिटी ड्यूटियाँ लगाई थी, तो पाकिस्तान में जहाँ भी कहीं ज़रूरत पड़े तो कर लेते हैं। ये कुछ आज समझ लें कि 300-400 के लगभग हैं। लेकिन ये है कि मुख्तलिफ़ त्यौहार में हम उनको एज ए वो क्या कहते हैं कि हमने एक एरिए का एक कोऑर्डिनेटर बनाया होता है। उसके साथ जितने लड़के होते हैं, आप अगर 100 लड़कों को हम अगर कॉल करते हैं, उनमें से जो उनके पास टाइम होता है वो हमारे पास आते हैं 40, 50, 60 इस तरह। तो मुख्तलिफ़ इलाकों में हम जो है ना उनको लगा लेते हैं। और कई ऐसे लड़के हमारे कि वो अपनी पिक्चर भी बनाते और तशहीर भी नहीं करते, तो एज ए वॉलंटियर अल्लाह की रज़ा के लिए काम करते हैं। तो इस तरह की हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह तादाद ठीक है। अच्छा ये बताएं कि ये सिर्फ महदूद है ये ईद मिलादुन नबी का जैसे आपने जिक्र किया है उसकी सिक्योरिटी के लिए, या फिर आपके ये रज़ाकार जो हैं ये दूसरे जो वेलफेयर के काम है, मिसाल के तौर पे कोई कुदरती आफत आ जाती है, ज़लज़ला है या कोई इस तरह का सैलाब है, तो वहाँ पे जो काम किया जाता है रेस्क्यू का, उसमें भी आपके एहलकार शामिल होते हैं ये वॉलंटियर? जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। जहाँ भी कहीं हो इस तरह का सैलाब हो, अभी सैलाब ज़दगान के लिए हमने कैंप भी लगाया था पिछले, आपको पता है, आपके इल्म में है। तो वो फिर हम जो हमारे पास रिलीफ जमा होता है वो हम फ़ौज के हवाले करते हैं। तो इस तरह के फिर इसके अलावा हमारा जो कहीं कफन तफन का हो, ये लावारस तदफीन हो, इस तरह की हो, इस तरह का अल्लाह के शुक्र है कि एज ए वॉलंटियर हम ये सारे काम करते हैं। जी बहुत अच्छा, ये बड़ा ज़बरदस्त काम आपने बताया। अच्छा, इसके साथ आपका दायरे कार यहाँ तक ही महदूद नहीं है, बल्कि कुरान पाक के शहीद जो औराक होते हैं और मुक़द्दस औराक दूसरे जो हैं हदीस मुबारक होती हैं, आप उनको भी जमा करते हैं। ये मैं समझता हूँ कि जिस तरह वो कहते हैं ना कि अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में, तो ये मोहब्बत है आपकी कुरान पाक से
اور ان مقدس اوراق سے کہ ان کو آپ جمع کر کے تو ایک جگہ پہ جو ہے نا کوئی مناسب سی جگہ جو ہے وہاں پہ آپ دفن کرتے ہیں یا ان کو ڈسپوز آف کرتے ہیں، اس پہ تھوڑا سا کوئی تفصیل ہمیں بتائیے گا۔ جی تاج محمد جان صاحب، یہ آپ نے جو ایک وہ کیا کہتے ہیں وہ دکھتی رگ جو میری چھیڑ دی ہے، تو میں یقین کریں کہ میں وہ بیان نہیں کر سکتا کہ ہم قرآن پاک کی جو ہم ایز اے مسلمان ہو کہ ہم اس کی بے حرمتی کرتے ہیں۔ میں یقین کریں کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے میں آپ کو وہ بتا سکوں کہ ہم ان کو قرآن پاک کو شہید اوراق کو اکٹھے کرتے ہیں، جیسے ربیع الاول میں محرم میں عرس مارب کے بینر لگتے ہیں اور سٹیکرز اور اس طرح کے پینا فلیکسز لگتے ہیں، ان کو پھر بعد میں وہ گلیوں میں نالیوں میں نیچے جب وہ گرتے ہیں تو مجھے اتنا دکھ لگتا ہے کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا۔ تو اللہ کے شکر ہے ہم کوشش کرتے ہیں ان کو ہم نے وہاں سے اٹھانا ہوتا ہے، پھر جا کے حفاظتی مقام پہ دفن کرنا ہوتا ہے۔ تو پھر یہ جو فلیکسز وغیرہ ہیں تو یہ میں نے ایک وہاں پہ قبرستان کے اندر یہ ایک ایسا پوائنٹ بنایا ہوا ہے کہ وہاں پہ ہم کیمیکل کی مدد سے ان کے اوپر جتنی آیت مارکہ ہیں یہ ساری یہ بالکل دھو کے اس کا پانی قبرستان میں ہم ڈال دیتے ہیں، کنواں ہم نے بنائے اس کے لیے اسپیشلی، تو باقی جو ہے وہ ڈسپوز آف ہم کر دیتے ہیں۔ تو میری مسلمانوں سے گزارش یہ ہے کہ قرآن پاک کا جب ہم ادب نہیں کریں گے، دیکھیں آج دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں اگر غیر مسلم کی جو وہ، چونکہ ہمارا تو سب انبیاء کے اوپر ہمارا عقیدہ ہے، ایمان ہے تمام انبیاء کے اوپر، تو کسی کی نبی کی جو کتاب ہے جو آسمانی کتاب ہے اس کی بے رحمتی نہیں ہونی چاہیے، اور ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہی ہے، صرف اور صرف مسلمان ہم اپنی خود بے رحمتی کرتے ہیں۔ اس کے لیے ہم سب کو باہر نکلنا چاہیے، اس کے لیے ورک کرنا چاہیے۔ تو ہم اس کے لیے بھی یہ حال ہی میں نے وہاں پہ ایک ڈوکسو مقام ہے، وہاں پہ ایک ہم قرآن محل تعمیر کر رہے ہیں، کنواں بنا رہے ہیں نیچے 100 فٹ گہرا، اور اوپر کنوپی وغیرہ لگائیں گے۔ باہر ہمارا کیمپ لگتا ہے، اس میں یہ سارے اوراق سارے اکٹھے ہوتے ہیں، مساجد سے بھی اکٹھے ہوتے ہیں، اور دیگر جو مجھے اگلی بات مجھے پھر وہ دکھ لگتا ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک جب ضعیف ہو جاتا ہے تو ہم جا کے باکسز میں یا شاپر میں جا کے کھمبوں کے اوپر یا کہیں رکھ دیتے ہیں، تو جب وہ نیچے گرتے ہیں تو انتہائی اس کا ادب پامال ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے ہم کام کر رہے ہیں الحمدللہ۔ وہاں پہ ہم نے پہلے ایک پروجیکٹ بنایا ہے، تو ابھی ہمارا آگے ایک پروجیکٹ یہ ہے کہ اویئرنیس کے لیے ابھی کچھ دنوں بعد میں نے وہاں پہ ایک بہت بڑا سیمینار کرنا ہے، جس پہ ہم نے علماء کو، مشائخ کو، انتظامیہ کو، وکلاء برادری اور میڈیا اور یہ سارے ان کو مدعو کرنا ہے۔ تو ہم نے یہ سب کو یہ کہنا ہے کہ یہ جو مقدس اوراق شہید قرآن پاک ہے اس کی حفاظت کے لیے، تحفظ کے لیے کام کیا جائے، اپنے اپنی مساجد میں جمع کیا جائے، نہ کہ باہر باکسز میں یا کھمبوں چوراہوں میں رکھا جائے۔ تو وہ پھر انشاءاللہ اس کو ہر مسجد میں اس کا ایک پوائنٹ بنائیں گے، تو پھر حفاظتی مقام پہ ہم منتقل کریں گے، اس کے تحفظ کے لیے انشاءاللہ کام کر رہے ہیں۔ جی پیر صاحب بہت اچھا، یہ بہت زبردست کام ہے، اس کی جتنی تعریف کی جائے اتنا کام ہے۔ لیکن میرا سوال یہ ہے آپ سے کہ یہ تو مقدس اوراق جو ہیں قرآن پاک کے، ان کی تقدس اور ادب کی بات ہوئی۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ قرآن پاک کی جو تعلیمات ہیں ان کا تقدس کہاں پہ ہے ہمارے معاشرے میں؟ اس پہ بھی آپ کوئی کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ اللہ اکبر، بڑا سوال ہے۔ دیکھیں آج جو دور حاضر میں آپ یہ اگر دیکھیں نا، ہم نے قرآن پاک کو صرف مساجد میں پڑھنے اور اس کے بعد فیصلے کرنے، اس کے بعد جھوٹی قسمیں اور سچی قسمیں اٹھانے کے لیے محدود کر دیا ہے، جبکہ آپ اللہ کا قرآن پڑھیں۔ اللہ کا قرآن ہدایت کے لیے آیا ہے، متقیوں کے لیے ہدایت ہے، اللہ کے قرآن سے ہدایت ملتی ہے۔ ہم اللہ کا قرآن ہدایت کے لیے نہیں پڑھتے، اپنے وظائف کے لیے پڑھتے ہیں، اپنے دنیاوی کاموں کے لیے پڑھتے ہیں۔ خدا را میری گزارش یہ ہے کہ اللہ کے قرآن میں جو ہدایت ہے مومنین کے لیے، مومنوں کے لیے، اس کو ہدایت کا راستہ اس کے لیے پڑھیں اور زندگی اپنی اچھی گزاریں، تو اچھی تعلیم دیں۔ جب اچھی آپ قرآن پاک کی تعلیم دیں گے، ہم معاشرے میں سے جتنی برائیوں کا خاتمہ ہوگا۔ یہ آپ دیکھیں گے اگر ہم قرآن پاک سے دنیاوی ہم فائدہ نہیں حاصل کریں گے، آخرت کا فائدہ حاصل کریں گے، تو صحیح معنوں میں ہم قرآن پاک کو پڑھ سکیں گے اور آگے اسے ہدایت کا وسیلہ ہم بنا سکتے ہیں۔ جی پیر صاحب، میں تو یہاں پہ یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ہمارا جو جتنی یہ بے ادبی ہوتی ہے یا بے حرمتی، شان رسالت میں جو گستاخیاں ہوتی ہیں، اس میں ہمارے مسلمانوں کا بینگ مسلم، میں بھی اس میں شامل ہوں، آپ بھی، اور ہم سب اس میں شامل ہیں، ہمارا جو کردار ہے وہ اسلامی تعلیمات سے بالکل الگ ہے، ہٹا ہوا ہے، اس پہ ہم عمل نہیں کر رہے۔ اس کردار کی وجہ سے جو ہے نا ہم خود بھی اس میں ہمارے اوپر بھی کچھ تھوڑی سی ذمہ داری ہے کہ یہ جو بے ادبی ہے، اس طرح کے معاملات ہیں۔ بہرحال اچھا پیر صاحب، دوسرا جو ہے، آپ مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ قبرستان جو ہیں
ان کی صفائی اور ان کی دیکھ بھال اس حوالے سے بھی کچھ خدمات انجام دے رہے ہیں، اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا۔ جی بہت اچھا سوال ہے تاج محمد جان صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عطا فرمائے۔ دیکھیں حدیث مبارکہ میں ہے کہ قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، یا دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑھا۔ دیکھیں دوزخ کے گڑھے قبرستان میں جو ہوتے ہیں وہ ہوتی کفار کی قبریں، منافقین کی قبریں۔ ہر مسلمان کی قبر جو ہے وہ جنت کے باغ ہیں۔ مجھے دکھ لگتا ہے کہ ہم اپنے بڑے بڑے پلازے، کوٹھیاں، محلات دنیا میں بناتے ہیں، لیکن قبر کے لیے ہمارے پاس جگہ نہیں ہے۔ ہم جب قبرستانوں میں جاتے ہیں دیکھتے ہیں وہاں پہ آپ کے جانور، کتے، یہ سارے آیت مبارکہ لکھی ہوتی ہیں، آیت کریمہ لکھی ہوتی ہیں، بسم اللہ شریف لکھی ہوتی ہے، آیت الکرسی لکھی ہے، اس کے اوپر چڑھتے ہیں، پیشاب کرتے ہیں، اس کے روکنے کے لیے کوئی کام نہیں۔ پھر ساتھ ہی آپ دیکھتے ہیں کہ قبرستان کے اندر یہ جو نشہ آور لوگ ہیں یہ بڑی تعداد میں یہاں پہ بیٹھتے ہیں اور اس کی بے حرمتی کرتے ہیں۔ ہماری ٹیم جو ہے قبرستانوں کی صفائی ستھرائی تو ضرور کرتی ہے، جھاڑیاں کاٹنا، اس کے اندر جو گندگی ہو اس کو باہر پھینکنا سارا، وہ اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑا اہم کام ہمارا یہ جو ہے بڑا انتہائی مشکل کام ہے، یہ بھی آپ کے سوال میں میرا خیال ہے یہ شامل ہے۔ تو اس کے لیے ہم کوشاں ہیں کہ میرا ایک سلوگن یہ ہے کہ جو ڈرگز والے لوگ ہیں، جو نشہ آور لوگ ہیں، وہ قبرستانوں میں بالکل نہ بیٹھیں، اور میں قبرستانوں میں سے ان کو باہر بھگاتا ہوں۔ تو میں نے ایک محکمہ پولیس کو یہ کہا ہے کہ اگر قبرستان کے اندر کوئی بھی نشہ آور ہے یا نشہ فروش ہے یا نشہ نوش ہے، جو بھی ہے، اس کے اوپر آپ اگر کارروائی نہیں کریں گے تو میں ایز اے مدعی یہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ گورنمنٹ آف پاکستان تک میں جاتا ہوں، آئی جی پنجاب تک جاتا ہوں، ان کے اوپر ایف آئی آر کرانی، ان کو جیل بھیجنا، اور میری ایف آئی آر کے اوپر میں ایز اے مدعی ہوتا ہوں، تو خاص کر قبرستانوں کے اندر میں یہ مدعی ہوتا ہوں۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ ان لوگوں سے جو دنیا کے اندر بڑے بڑے مال دولت چھوڑ کے گئے ہیں، ان کے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں، تو ان کے بچوں کو، ان کے جو پیچھے رہ گئے، ان کو چاہیے کہ یہ سیکیورٹی کے والے سیکیور کیا جائے، قبرستانوں کو ان لوگوں سے پاک کیا جائے، باڑ لگائی جائے، گیٹ لگائے جائے، تاکہ قبرستان کے اندر کوئی چیز یا یہ اس طرح کے لوگ داخل نہ ہوں۔ تو یہ سب مسلمانوں کے اوپر فرض ہے اپنی قبروں کی حفاظت کرنا ہے۔ پیر صاحب بہت امپریسو ہے، قبرستان کا بھی ایک تقدس ہوتا ہے، یقیناً ہمارے معاشروں میں اس کا بھی خیال نہیں کیا جاتا۔ اچھا، اس کا جو نا ایک سوال یہ بنتا ہے کہ آپ یہ جتنے بھی کام کر رہے ہیں، آپ کی والنٹیئر فورس ہے، قبرستانوں کی حرمت جو ہے اس کے لیے بھی آپ وہ کر رہے ہیں، ایک مدرسہ بھی غالباً آپ بنا رہے ہیں، اس پہ مدرسے کا بھی تھوڑا سا بتائیں کہ وہ کیا ہے، کہاں پہ بن رہا ہے، اور دوسرا یہ بتائیں کہ ان سارے کاموں کی فنڈنگ جو ہے وہ آپ کس طرح مینیج کرتے ہیں، وہ کہاں سے ہوتی ہے؟ جی ماشاءاللہ، بہت پیارا سوال آپ کا۔ چونکہ دنیا میں کوئی کام بھی ہے نا پیسے کے بغیر، فنڈنگ کے بغیر نہیں ہوتا، کوئی ادارہ بھی ہے بغیر پیسے کے بغیر نہیں چلتا۔ تو فنڈنگ کی ہمیں کمی ہے، ہمیں اس کی ضروریات ہے، لوگ نہیں فنڈنگ کرتے، خاص کر یہ جو قرآن پاک کے لیے ہمیں اس کی ضرورت ہوتی ہے، قرآن محل تعمیر کرنے، پھر اس کو اکٹھا کرنا، پھر جا کے کنویں بنانے، یا ویرانے میں بہت ساری ہمارے پاس جگہیں ہوتی ہیں، وہاں پہ جا کے ہمیں دفن کرنے پڑتے ہیں، اس کے لیے پیسے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو ابھی تو مجھے کوئی ایسا مخیر میں سے کوئی صاحب نہیں ملے جو بڑے اس کے اوپر انویسٹمنٹ کر سکیں اپنے والدین کے صدقہ جاریہ کے لیے۔ تو یہ کوشش کرتے ہیں آپس میں جتنے والنٹیئر ہیں ہم وہ آپس میں فنڈنگ کر کے تھوڑا بہت کر کے اس کو پروجیکٹ کو ہم چلا رہے ہیں۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ مخیر حضرات سے، جیسے آپ مساجد بناتے ہیں، مدارس بناتے ہیں، ان کے اوپر کروڑوں خرچہ آتا ہے، اس طرح ہی یہ قرآن پاک، شہید قرآن پاک کے لیے بھی آپ اس کے اوپر کام کریں، اس کی فنڈنگ کریں۔ ہمیں اگر آپ نقد نہ دیں، بے شک ہمارے پاس پروجیکٹس ہوتے ہیں وہ بنا کے ہمیں دیں تاکہ ہم اس کے اوپر کام کر سکیں۔ تو اس کے ساتھ جو ہمارا بچیوں کے مدرسے ہیں میرے فری آف کاسٹ ہیں، الحمدللہ وہ کام کر رہے ہیں، حفظ اور ناظرہ تجوید یہ ہم کر رہے ہیں۔ تو اس کے اوپر ہم کوشش ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو اجر عطا فرمائے۔ جی بہت شکریہ پیر صاحب۔ اقبال نے کہا تھا کہ ہر خرقہ سالوس کے اندر ہے مہاجن، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ہر خرقہ سالوس کے اندر مہاجن نہیں ہوتا، کہیں کہیں پیر یاسین صاحب بھی ہوتے ہیں۔ تو میں اسی کے ساتھ پیر یاسین صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آئندہ پھر کسی پروگرام میں آپ کو انشاءاللہ مدعو کریں گے۔ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے ساتھ ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔